आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद से वहाँ एक गैर मामूली और इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है। अमेरिका और उसके नेटो इत्तहादी अफगानिस्तान से 31 अगस्त तक इनकला की तारीख दे चुके हैं। हज़ारों की तादाद में अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनकला का अमल और अफगानियों के भी इनकला का अमल जारी है। इस बहरानी कैफियत में पाकिस्तान इंटरनेशनल ने बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दी हैं। इंतहाई नामसाइद हालात के बावजूद PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन इस हवाले से जारी रहा। न सिर्फ पाकिस्तानियों को मुल्क वापस लाया गया बल्कि दुनिया भर के ममालिक के सिफारती अमले को भी अफगानिस्तान के इनकला में PIA ने मदद दी। गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद PIA के बदौलत काबुल से निकलने में कामयाब हुई और इनमें गैर मुल्की सिफारतकार, उनकी फैमिलीज़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इदारों के अमला, बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी और दीगर ममालिक के शहरी शामिल हैं। यकीनी तौर पे पाकिस्तान इंटरनेशनल ने इन खिदमात से अपना एक डिस्टिंक्ट मकाम बनाया है इंटरनेशनल कम्यूनिटी में, और मगरबी ममालिक में अपनी साख के हवाले से एक बड़ी रिहेबिलिटेशन हुई है PIA की बदौलत आज दुनिया पाकिस्तान की शुक्रगुजार नज़र आती है। बेल्जियम के वज़ीर आज़म से लेके जर्मनी के सफ़ीर और फिर आलमी मालियाती इदारे, IMF के सरबराह तक सबने अमले के इनकलाब में पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा है। इनमें से काफ़ी कसीर तादाद ने वज़ीर आज़म इमरान खान से बराह रास्त शुक्रिया अदा किया है। अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनकला की डेडलाइन में एक हफ़्ता रह गया है और अब इनकला में गैर मामूली तेज़ी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में काबुल एयरपोर्ट से 106 खुसूसी परवाज़ों की आमद रफ्त हुई है। इनमें अमरीकी एयरफोर्स समेत मुख्तलिफ ममालिक की एयरफोर्सेस की 98 और सिर्फ 8 प्राइवेट परवाज़ें शामिल थी। मौजूदा सूरत हाल में PIA का अफ़गानिस्तान के लिए किसी भी सूरत का महदूद ऑपरेशन जारी रखना यकीनन एक बहुत ही ऐसा अमल है, लेकिन 15 से 18 तारीख तक PIA ने अफ़गानिस्तान से 1500 अफराद को निकाल लिया। इस सख्त मुश्किल सूरत हाल में इसका बाकायदा जायज़ा भी लिया और ख़ुद उसमें एक फ्रंट लाइन के जो लोग थे उसमें अपना किरदार अदा किया। चेयरमैन PIA मार्शल जनाब अरशद मलिक ने, जो ख़ुद भी काबुल गए एक प्रवास के साथ, और यकीनन इस पूरे ऑपरेशन ने PIA को न सिर्फ एक नया मकाम दिया है। पूरी सूरत हाल पे बात करते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन PIA जनाब मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया मार्शल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। फरमाइएगा कि इस वक्त PIA की क्या काबुल के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से क्या ऑपरेशंस हैं, अब आप PIA क्या कर रही है वहाँ पे, और आगे के 31 तक के क्या प्लान्स हैं? बहुत शुक्रिया कामरान साहब, एज़ ऑलवेज़ यू बिन वेरी सपोर्टिव फॉर अ नेशनल कॉज। और आपको पता है कि ये पाकिस्तान के लिए जैसा आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जो हमारी हम्बल कंट्रीब्यूशन है उसमें भी हम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ें। और वैसे भी हमें तो ये मुकाम हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द ओनली नेशनल फ्लैग कैरियर जो कि पाकिस्तान का सबसे लाली परचम गैर ममालिक में लहराते हैं। तो जो गैर मामूली सूरत हाल थी उसको भांपते हुए मैं और मेरी टीम ने 11 और 12 तारीख को ये फ़ैसला किया कि ये वक्त है जिसे हमें आलमी बरादरी को अपने आप को पेश करना चाहिए। और हमारी असेसमेंट के मुताबिक जो मेरी और मेरी टीम ने असेस किया, हमने कहा कि हम सारी एम्बेसीज़ को और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करके ये बताते हैं कि जो इनखला होने वाला है उसके लिए PIA अपने आप को पेश करती। यकीनन नामुसाइद हालात थे, एक रिस्क फैक्टर था, लेकिन उस सारे रिस्क को हमने कैलकुलेट किया और एक सेफ्टी बेस, एक बिल्कुल सही तरीके से एक ऐसा प्लान ऑर्केस्ट्रेट किया जिसमें हमने अपने क्रू को, अपने पायलट्स को और अपने सपोर्टिंग स्टाफ को इकट्ठा करके हमने एक डेस्क बनाया। फिर हमने, आपको पता है स्ट्रेंथ आपको मिलती है लीडरशिप से, सो आपकी लीडरशिप जब हमारे साथ थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद इन एक्टिविटी को मॉनिटर करना शुरू किया। हमारे एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर साहब और फॉरेन सेक्रेटरी वो मेरे साथ साथ थे। इसी तरह जो हमारा कलीदी किरदार अदा किया वो मैं सलूट पेश करना चाहूँगा अपनी एम्बेसी जो काबुल में थी। हमने उनके साथ मिलके इस प्लान को ऑर्केस्ट्रेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का हिलाली परचम उस PIA के थ्रू वहाँ लैंड किया। और ये आपको यकीन क्या है, करंट सिनेरियो क्या है और अभी फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? जी, करंट सिनेरियो ये है सर कि 2 ऑप्शंस पे काम हो रहा है। पहला ऑप्शन तो हम तैयार हैं, हम
اپنے ایمبیسی کے تھرو ایسکارٹ کر کے اپنے مہمانوں کو ایئرپورٹ پہ لے کے آتے تھے اور وہاں سے ہم ان کو لے کے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے تھے، اور خصوصاً پاکستان۔ اب جب سے یہ سیکورٹی صورتحال ایسی ہوئی ہے جس پہ طالبان نے تھوڑا سا ریلکٹنس شو کرنی شروع کی ہے کہ وہ اسکارٹ الاؤ نہیں کریں گے، خاص طور پہ افغان شہریوں کو، سو ہم دوسرے ملکوں میں جا کے پی آئی اے کے جہاز کو یوز کرتے ہوئے ایئر برج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ کینیڈا اور جاپان کے ساتھ ابھی نیگوسیشن مکمل ہو چکی ہیں۔ ہم وہ ملٹری جہازوں پہ کابل سے باہر نکلیں گے اور کسی دوسرے ملک سے پی آئی اے اپنے جہازوں پہ ان کو اپنے ملکوں میں چھوڑ کے آئے گا۔ امان صاحب کیا پلانز ہیں؟ یقیناً اگلے چند ہفتوں میں یہ کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو نئی گورنمنٹ ہوگی اس کو ہینڈ اوور ہو جائے گا، یہ نیٹو فورسز اور امریکن فورسز وہاں سے نکل جائیں گی۔ اس سے پہلے ایک زمانے تک پی آئی اے کا بڑا روبسٹ کابل آپریشن رہا ہے، آپ نے کیا پلانز بنائے ہوئے ہیں فیوچر کے لیے جب باقاعدہ کمرشل فلائٹ چلیں گی؟ جی دیکھیں، جب سے یہ حالات بھی خراب ہونے شروع، اس سے بہت پہلے پی آئی اے نے ایک مربوط حکمت عملی کے تحت اپنی فلائٹس کو بڑھانا شروع کیا۔ پہلے اے ٹی آر اور فوکر جاتے تھے، سو وہ سیف نہیں تھے، اور دوسرا ان میں ٹربولنس اور ویدر کی وجہ سے چینجز اور کینسلیشن بہت تھی، سو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم ایئر بس بھیج رہے ہیں۔ اس کے بعد پہلے 3 فلائٹس تھیں، پھر ہم 5 فلائٹس پہ گئے، اب الحمدللہ آخری دنوں تک ہم 7 فلائٹوں پہ تھے۔ آئندہ دنوں میں جو ہمارے ذہن میں پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں نہ صرف ایئر بس کو لے کے جائیں گے بلکہ 777 کو بھی آپریٹ کریں گے، تاکہ ایک ایسا میسج آئے کہ کابل سے پی آئی اے ہمہ جہت رہے گی اور اپنے جو مسافر اور مہمانان گرامی ہیں ان کو سیف اور سیکیور طریقے سے لائے گی۔ میں سر آپ کی اجازت سے یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس آپریشن کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم دنیا کو یہ ثابت کر دیں، باور کرا دیں کہ پی آئی اے سیفسٹ اور ایک پلانڈ ایئر لائن ہے، اور الحمدللہ آیاوسا آڈٹ کے بعد کینیڈین اتھارٹی سے جب ہمیں یہ مہر ثبت ہو گئی کہ ہم نے اپنے کمپلائنٹس کر دیے ہیں، اس آپریشن کے تھرو ہم نے یہ بھی ثابت کیا کہ دنیا کی ایک اونلی کمرشل ایئر لائن جہاں صرف ملٹری آپریشنز تھے، وہاں الحمدللہ اپنی لیڈرشپ کی رہنمائی میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم کسی محاذ پہ ہیومینٹیرین گراؤنڈز ہو، کمرشل گراؤنڈز ہو، ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ اچھا عمر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب کیا اسٹیٹس ہے ہمارا پی آئی اے کا، کہ ہمارے انٹرنیشنل آپریشنز، ہمارے یورپین آپریشنز جو سارے بہت ہی ٹربولنٹ پیریڈ سے گزرا ہے ہماری ایئر لائن اور ہماری تمام امور، اب ہم کہاں کھڑے ہیں عمر صاحب؟ کب یہ پیچ جو ہے یہ ہٹے گا آپ پر سے؟ سر جہاں تک پی آئی اے کا تعلق ہے تو ہمیں انٹرنیشنل ایجنسیز آڈٹ کر کے کلیئر کر چکی، ہمیں کینیڈا نے آڈٹ کر کے کلیئر کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ پی آئی اے دنیا کی کسی بھی ایئر لائن کے ساتھ ساتھ سیف اور کمپلائنٹ آرگنائزیشن ہے۔ صرف اور صرف اس وقت مسئلہ ہے سول ایویشن کا آڈٹ کرنا ہے آئی کیاؤ جتنی جلدی یہ آڈٹ کر لے گی اتنی ہی جلدی نہ صرف پی آئی اے بلکہ پاکستان کی دوسری ایئر لائنز بھی غیر ملک میں سفر اپنے مسافروں کو لے کے جا سکیں گی۔ سو دی اونلی لمیٹنگ پوائنٹ از وین ڈز آئی کیاؤ کنڈکٹس آپریشن آف پاکستان سول ایویشن وچ از دی ریگولیٹری اتھارٹی، اور یہ سارا بین جو لگا وہ ریگولیٹری اتھارٹی کی جو آبزرویشنس تھی اور میل پریکٹسز تھی ان کے اوپر تھا۔ تو کیا جو کمیونیکیشن ہے ایکاؤ کے ساتھ ماجد صاحب، کیونکہ ہمارا پورا یہ آپریشن جو ہے، ہمارا پورا جو ایئر لائن کا یہ کرٹیکل آپریشن ہنچ کر رہا ہے اس آڈٹ پہ، تو ہورائزن پہ کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں قباحت کیا ہے، اور ہم وہ کب تک آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرے لحاظ سے بڑی ایمانداری سے میں کہوں گا کہ جب تک ہم اس کو ایز اے کنٹری، ایز اے نیشن اپنا مشن لے کے نہیں چلیں گے، جب تک سارے سٹیک ہولڈرز مل کے نہیں چلیں گے، اور جب تک ہم آئی کیاؤ کو فورس نہیں کریں گے، دیکھیں دنیا میں بزنس چل رہے ہیں، دنیا میں ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، دیر آر آلٹرنیٹس وچ وی شوڈ بی اڈاپٹنگ، تو جب تک ایز اے مشن اس قوم کے لیے ہم اکٹھے ہو کے نہیں سوچیں گے تو ہم اسی کنفیوژن میں رہیں گے، اور جتنی جلدی اس آئی کیاؤ کو آڈٹ کرنے کے لیے ہم اسٹیک ہولڈرز اس پہ کنونس ہو جائیں کہ وی ہیو ٹو فورس them in and we tell them that look our operators are safe, our aviation is safe, our airline is safe،
تو سر جتنی جلدی اس کو ایز اے مشن لے کے ہم ملک میں لے کے آئیں گے، ملک کی سطح پہ لے کے آئیں گے، اتنی جلدی ہم اس میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف آڈٹ کا مسئلہ ہے. جس دن آڈٹ ہوگا انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے. اچھا اعماد صاحب، ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ایک نیا ہورائزن ہم نے دیکھا ہے، ایک نیا ایک ایونیو ہمارا اوپن ہوا ہے. جو ناردرن ایریاز کے اندر ہم نے ٹورزم دیکھا الحمدللہ اس سال اور گزشتہ سال، اور اس میں پھر پی آئی نے بڑا رول پلے کیا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. اور اس کی تھوڑی سی ہمیں تفصیلات دیں کہ کیسا ایکسپیرینس رہا اور اس میں کتنی اسکوپ ہے فردر ایکسپینشن کی. دیکھیں سر، پرائم منسٹر کا ویژن تھا کہ ہمارا ڈومیسٹک ٹورزم بڑھنا چاہیے. میں نے اپنے منسٹر غلام سرور صاحب کے ساتھ بیٹھا، ہم نے ایک جامع حکمت عملی طے کی. ہم نے کہا سر ڈومیسٹک ٹورزم تب ہوگا جب آپ وہاں پہ لوگوں کو فیسلٹیز دیں. لیکن الحمدللہ میں نے اور میری ٹیم نے یہ بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ آپریشنز کو اسلام آباد سے گلگت تک یا اسلام آباد سے اسکردو تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ کراچی کے ہمارے جو ملک کے لوگ ہیں، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، لاہور، ان کو اگر ڈائریکٹ ایکسیس دی جائے تو اس کے بہت اچھے ثمرات ہوں گے. اور آپ کو یقیناً یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ الحمدللہ ایز اے نیشنل ایئر کیریئر اینڈ ان لائن ود دا گورنمنٹ پالیسی اینڈ ویژن ہمارے یہ بہت سکسیزفل آپریشنز ہوئے ہیں الحمدللہ. اور نہ صرف یہ ہوئے بلکہ آپ کو جان کر یہ بھی خوشی ہوگی کہ پی آئی اے نے اپنے ہیرو ستپارہ کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے دوبارہ سفاری کا آغاز کیا، جو کہ الحمدللہ آج تک کامیابی کے ساتھ جاری ہے. میرے خیال میں سر یہ ایک مثبت قدم تھا جس میں آپ نے ڈومیسٹک ٹورزم کو پروموٹ کیا، اور آپ نے غیر ملکی لوگوں کو جو پاکستان میں سفارت خانوں میں ہیں ان کو بھی یہ میسج دیا کہ ہمارے نردرن ایریا سیف ہیں اور ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے. سو آئی تھنک وی ہیو اچیوڈ آر ایم سر. وی ہیو اسٹیبلشڈ دس. Now other airlines would also come in and join us. Inshallah. Thank you so much, sir. Thank you very much. Marshal retired Arshad Malik, Chairman Pakistan International ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک. اس کے بعد ایک اور پاکستان کے لیے عمدہ خبر. اوورسیز چیمبر آف کامرس جو پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کا نمائندہ آرگنائزیشن ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں کشش ہے، بیرونی سرمایہ کاروں کی، غیر ملکی سرمایہ کاروں کی جو کشش ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے حالیہ مہینوں کے دوران، اور یہ انتہائی پرکشش اپرچونٹی لگ رہی ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ بیرونی سرمایہ کار پاکستان کی جانب راغب ہوں گے. اور یقیناً جو ان کا سروے ہے وہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے، اس کا ثبوت بھی دے رہا ہے. یہ سامنے رکھیں گے آپ کے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. خبر اطمینان کی خبر ہے کہ بیرونی سرمایہ کاروں کے پاکستان پر کاروباری اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی اطلاع دی ہے اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایک سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے. اس انڈیپینڈنٹ سروے کے اعداد و شمار یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کاروں کا پاکستان پہ اعتماد اور یہاں کی کیفیات دیکھ کے اس میں یقیناً بہتری آ رہی ہے. پچھلے سال مئی سے اس سال جولائی تک بزنس کانفیڈنس انڈیکس کے مطابق پاکستان میں کاروباری اعتماد -50% سے نکل کر مثبت 9% پر آ گیا ہے. گویا پچھلے 14 ماہ میں انڈیکس لیول میں 59% بہتری آئی ہے. سروے کے مطابق کرونا ماحول اور ایس او پیز کی بندشوں کے باوجود بیرونی سرمایہ کاروں کا پاکستان کی کاروباری سرگرمیوں پر اعتبار دگنا ہوا ہے. بیرونی سرمایہ کاروں کا پچھلے سال پاکستان پر کاروباری اعتبار 34% تھا، جو بڑھ کر 74% ہو چکا ہے. کل وزیر اعظم عمران خان نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ معاشی میدان سے ایک اور اچھی خبر ہے کہ کاروباری اعتماد متاثر کن حد تک بہتر ہوا ہے. خاص طور پر غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتبار میں ڈرامائی تبدیلی آئی ہے. OICCI کے تحت کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملکی جی ڈی پی میں 80% حصہ ڈالنے والے 9 بڑے کاروباری شہروں میں یہ سروے کیا گیا تھا. سروے میں 40% مینوفیکچررز اور 25% سروسز اور 25% ہول سیل ریٹیل سیکٹر سے رائے لی گئی تھی. سرمایہ کاروں نے صنعت و کاروبار کے معاشی اشاریوں میں پرکشش مواقع کی نشاندہی کی اور امید ظاہر کی کہ آئندہ 6 ماہ میں کاروباری سرگرمیوں میں 25% تک اضافہ متوقع ہے. سروے میں کاروباری ترقی کے لیے 3 بڑے خطرات کی نشاندہی کی گئی، جن میں کرپشن کو 67%، غیر مستحکم توانائی کے اخراجات کو 66% اور کرنسی کی قدر میں کمی کو 60% خطرہ قرار دیا گیا. اس سروے کے حوالے سے مزید گفتگو کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب عبدالعلیم، جنرل سیکرٹری ہیں
اوورسیز انویسٹرز چیمبرز آف کامرس کے. بہت بہت شکریہ علیم صاحب. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سروے سامنے آیا ہے اور اس کے جو نتائج سامنے آئے ہیں، کاروباری اعتماد میں بڑے اعتماد بیرونی سرمایہ کاروں کے پاکستان میں جو کاروباری جو کانفیڈنس ہے، کانفیڈنس انڈیکس میں بڑا اضافہ ہوا ہے. یہ تو اس میں آئے ہیں اعداد شمار کہ یہ -50 سے بڑھ کے اب مثبت 9 پہ آ گیا ہے. مگر یہ ساری جو تبدیلی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں کامران صاحب، اس کی وجوہات جو ہیں 2-3 ہیں. ایک تو بڑی یہ ہے کہ یہ ہم نے لاسٹ ایئر جو سروے کیا تھا اس وقت آپ کو یاد ہوگا کووڈ نیا آیا تھا اور لاک ڈاؤن بہت ہو رہا تھا، پالیسیز کلیئر نہیں تھیں اور اس وقت انٹرسٹ ریٹ 13.5% پہ تھا. پھر روپیہ جو تھا وہ 160 کے اوپر تھا. انفلیشن کوئی ڈبل ڈیجٹ بڑا ہائی چل رہا تھا. اس کے بعد سے گورنمنٹ نے جو ہے اس درمیان میں کافی اچھی پالیسیز انٹروڈیوس کی. گورنمنٹ نے پوری کوشش کی کہ لوگوں کو جو مشکلات ہیں وہ آپ کو کم سے کم ہوں. آپ کو معلوم ہوگا کہ اسٹیٹ بینک نے جو ہے پالیسی ایشو کی کہ پے رول اگر لوگوں کو نکالا نہ جائے، اس کے بعد پے رول کے لیے انہوں نے بالکل بہت اچھے ریٹس کے اوپر لوگوں کو بغیر انٹرسٹ کے جو ہے وہ لون دلوائے. انکریز انویسٹمنٹ کے لیے لوگوں کو انڈسٹریز کو لون دلائے. تو گورنمنٹ نے بہت کام کیا اور گورنمنٹ نے کافی انگیجمنٹ رکھی اس درمیان میں. تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ویکسینیشن بھی شروع ہوئی. اسد عمر صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی ہے اس نے کافی اسٹرکچرڈ وے میں اس کو مینیج کیا. یہ جو لوگوں کا گھبراہٹ تھی کووڈ سے ریلیٹڈ اس کو مینیج کیا. پھر دھیرے دھیرے جو بزنس کھلنا شروع ہوئے تو ایکٹیویٹی بڑھنا شروع ہوئی اور پھر اس درمیان میں ویکسینیشن بھی آ گئی. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن کریڈٹ اس بات کی جاتی ہے کہ گورنمنٹ نے لوگوں کو ایک سیٹسفیکشن دینے کی کوشش کی کہ حالات اتنے برے نہیں ہیں جتنے لوگ سمجھ رہے تھے. گویا کہ اس میں پہلی چیز جو یہ ہے کہ جو گھبراہٹ تھی وہ انتہائی منفی پرسیپشن کی وجہ تھی اور وہ تھی کووڈ. لیکن کووڈ مینجمنٹ جو کہ ایک تو مانیٹری مینجمنٹ جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کی اور پھر کووڈ مینجمنٹ جو کہ NCOC نے کی، اس نے اس کانفیڈنس کو بڑا ریسٹور کیا اور اس کو پھر اس سطح پہ لے آیا جس کو کہ ہم بہت ہی حوصلہ افزا کہہ رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا عبدالعلیم صاحب کہ یہ پاکستان میں جو FDI ہے یعنی کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو کہ سب سے بڑا پیمانہ ہے کہ پاکستان میں کتنی سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور کتنا ہمارا ملک پرکشش ہے بیرونی سرمایہ کاروں کا، وہ بہت ہی تشویشناک حد تک کم ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کامران صاحب اگر مجھے آپ 1 منٹ اجازت دیں کہ میں آپ کو FDI پہ ذکر کروں. میں اس سے پہلے ایک چیز آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں جو اصل ٹرن اراؤنڈ آیا ہے اس بزنس کانفیڈنس میں وہ آیا ہے اس بجٹ کے بعد جو 12 جون کا بجٹ آیا ہے. 12 ہم نے یہ جو سروے کرایا تھا اس میں ہم نے 12 جون سے پہلے کا ایک رزلٹ دیکھا اور اس کے بعد کا. اس بجٹ میں گورنمنٹ نے بہت سارے انسینٹیوز لوگوں کو دیے ہیں، انڈسٹریز کو دیے. تو وہ اگر ہم سروے رزلٹ اناؤنس کر دیتے بیفور بجٹ تو وہ 1% پازیٹیو تھا. بجٹ کے بعد وہ آیا ہے کوئی 14% پازیٹیو. تو یہ اس کی وجہ سے جو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو اب بہت امید ہو گئی ہے کہ آئندہ 6 مہینے میں آئندہ 12 مہینے ہیں کہ حالات بہت اچھے ہوں گے. کووڈ ریلیٹڈ معاملات اور ہینڈلنگ اور جو اسٹیٹ بینک کی اسکیمز تھیں، پروڈکٹس تھیں، وہ الگ ہے، NCOC کی ہینڈلنگ الگ ہے. لیکن جو بجٹ میں انسینٹیوز آئے ہیں اس نے ٹرن اراؤنڈ کو ٹریگر کیا ہے. اب جو میرا بنیادی سوال ہے کہ یہ FDIs کیوں نہیں ہمارے یہاں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں تشویشناک حد تک کمی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں FDI کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک تو FDI وہ ہے جو ہم فورن انویسٹرز ہیں، ہمارے ممبرز جو ہیں وہ پاکستان کو سمجھتے ہیں تو وہ مشکل حالات میں بھی پیسے لگاتے ہیں. تو ہر سال ابھی بھی ہمارے ممبرز جو ہیں 2 سے 3 بلین ڈالر جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں. لیکن وہ پیسہ باہر سے نہیں آتا. یہ پیسہ ہم جو اگر فرض کیجئے $100 کا پروفٹ کرتے ہیں تو اس کو ہمارے ممبرز کو چوائس ہوتا ہے کہ وہ ریمٹ کریں. لیکن چونکہ وہ اپورچونیٹیز دیکھتے ہیں تو وہ ری انویسٹ کرتے ہیں. لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ نئے FDI کی طرف، اس میں بہت سارے حالات ہوتے ہیں. ایک تو دیکھیے جن ممالک سے پیسہ FDI آنا تھا ان ممالک میں خود بہت پریشانی تھی. مطلب سارے یورپین کنٹریز کو آپ دیکھیں، ایشین کنٹریز کو دیکھیں، ان کی اکانومی جو ہے شرنک ہوئی ہے. تو ان حالات میں انہوں نے اپنے اکانومی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انویسٹمنٹس کو روکا ہے.
لیکن ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ہمارے یہاں بھی لوگوں کی پرسیپشن یہ تھی کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے, پالیسی انکنسسٹنسی ہے, جس کے اوپر گورنمنٹ نے بہت کام کیا ہے. اور پھر ہم سارا ڈیپینڈ کر رہے تھے سی پیک کے اوپر, نئے FDI پہ. اس میں آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی وہ ریگولیرٹی نہیں رہی جو پہلے سے امید تھی. تو اب امید تو یہ ہے کہ انشاءاللہ جیسے حالات بدلیں گے, جب تک لوکل انویسٹرز نہیں انویسٹ کرے گا, فورن انویسٹر ایک دم نہیں آئے گا. تو لیکن وہ حالات جیسے ہمیں نظر آ رہے ہیں. فرمائیے گا کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ ایک تو بڑی اچھی آپ نے فیڈ بیک دیا ہے کہ اوورال ہینڈلنگ کووڈ, اور پھر یہ بجٹ میں جو انسینٹیوز نہیں آئے, اور پھر یہ شوکت ترین صاحب کی ٹیم ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ ابھی آگے بہت ساری نئی چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ریونیو گروتھ ہوئی ہے بہت زیادہ FBR میں ابھی, خاص طور پہ پچھلے 2 مہینوں میں. اور جو آپ نے جو آپ کا بزنس کانفیڈنس انڈیکس ہے, کیا یہ ایک کیوں دے سکتا ہے باہر کے انویسٹرز کو؟ کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اب کووڈ سے نکل گئے, یہ تمام صورتحال ہے, پاکستان میں اچھی اسکیمز اور یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ شاید آئندہ آنے والے مہینوں میں, آئندہ اور مستقبل قریب میں بیرونی سرمایہ کاری باقاعدہ پاکستان میں ایک آرگنائز طریقے سے آئے گی؟ کیا اس کی توقع کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے. اور میں کامران صاحب آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں بہت سارے فارن انویسٹر جو ہیں وہ اناؤنس کرنے سے پہلے ہوم ورک کرتے ہیں. تو میرے پاس جو ہے ان اوورسیز چیمبر بڑی انکوائریز آتی ہیں, لیکن وہ آتی ہیں کوئی ضروری نہیں کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تھرو آئیں, وہ آتی ہیں کسی بینک کے تھرو, سٹی بینک کے تھرو آ گئی, کسی ایمبیسیز کے تھرو آتی ہیں. تو وہ مجھ سے ہیڈ کوارٹر سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں اور وہ حالات کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں. تو وہ پاکستان ریڈار پر ہے ان کنٹریز کے, لیکن وہ کس وقت ڈیسیشن لیں گے وہ ذرا ٹائم جو ہے وہ وہی ڈٹرمن کریں گے کہ ان کے ملک کے حالات کیسے ہیں, ان کے بورڈ کے حالات کیسے ہیں, ہمارے ملک کے حالات کیسے ہیں. لیکن اب جو اس بجٹ میں شوکت ترین صاحب نے جو انسینٹیوز دیے ہیں, ہمیں امید یہ ہے کہ نہ صرف لوکل انویسٹر بلکہ فارن انویسٹر بھی بہت اس کو اپرچونٹی کو اویل کرے گا. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس پاکستان کی معاشی صورتحال, کاروباری پراسپیکٹس کے حوالے سے بہت حوصلہ افزا رپورٹ دے رہا ہے, فیڈ بیک دے رہا تھا. عبدالعلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے انشاءاللہ. ویسے تو عمران خان حکومت PTI حکومت کے دوران وزارت خزانہ میں تلاطم پیدا ہو جانا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے, مگر ایک بار پھر وزارت خزانہ میں ایک نوعیت کا تلاطم بپا ہے. آج وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے ریونیو ڈاکٹر وقار مسعود مستعفی ہو گئے. ڈاکٹر وقار مسعود وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کے ایک اہم رکن تھے. آج ہی حکومت نے FBR کے چیئرمین عاصم احمد کو تبدیل کر دیا اور 7واں FBR چیئرمین نامزد کیا ہے, اور اب ان لینڈ ریونیو کے آفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد نئے FBR چیئرمین ہوں گے. گویا PTI کے 3 سالہ دور حکومت میں 7ویں چیئرمین FBR نے آج ذمہ داری سنبھال لی ہے. معاون خصوصی ریونیو ڈاکٹر وقار مسعود کے استعفے کی وجہ FBR اور نادرا کے ڈیٹا اشتراک میں مزاحمت اور تاخیر بھی بنی ہے, اور اس حوالے سے ان کی سوچ اور جو خاص طور پہ FBR اور وزارت خزانہ کی بیوروکریسی جس کے ساتھ وہ طویل اپنی زندگی کا حصہ انہوں نے گزارا ہے, اس بیوروکریسی کی رفتار اور فیصلوں پہ عمل درآمد کی جو رفتار ہے, وزیر خزانہ جناب شوکت ترین کی جو رفتار ہے, یا جو ان کی خواہش یا جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں, اس میں یقیناً فاصلے بڑھتے جا رہے تھے. اور اسی وجہ سے یہ ایک کیفیت جو ہے جس نے آج جنم لیا ہے, اس میں ایک بنیادی کردار رہا FBR کو نادرا کے ڈیٹا تک رسائی دینے کے حوالے سے. حکومت خاص طور پہ جناب شوکت ترین اور ان کی ٹیم چاہتی تھی کہ یہ معاملہ اس سے یقیناً ٹیکس نیٹ میں توسیع ہوگی, اور پاکستان کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا ٹیکس ٹو GDP ریشیو بڑھے. اس میں بہت ساری گنجائش موجود ہے, اور اس کے لیے ہر ایونیو کو اور آؤٹ آف دا باکس سلوشنز کو استعمال کرنا چاہیے. نادرا کے پاس وسیع ڈیٹا موجود ہے. اگر FBR اور نادرا کے ڈیٹا کو حکومت کسی صورت سے استعمال کر سکے اشتراک کے ساتھ, تو خیال یہی ہے کہ اس سے بہت زیادہ شاید جو درکار ہے ٹیکس نیٹ میں اضافہ وہ ممکن ہو سکے. جناب شوکت ترین یہ چاہتے تھے کہ کیونکہ اس کے لیے قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے, اس کو منی بل میں یعنی کہ بجٹ کے ساتھ شامل کر دیا جائے, لیکن بیوروکریسی کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا, جو کہ خود ایک شاکنگ بات تھی وزیر خزانہ شوکت ترین اور EEC کے لیے, اکنامک ایڈوائزری کمیٹی کے لیے, بلکہ وزیر اعظم کے لیے بھی. اب حکومت اس کے لیے باقاعدہ نیا صدارتی آرڈیننس لا رہی ہے.
دراصل وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم جس کو لیڈ جناب شوکت ترین کر رہے ہیں، آؤٹ آف دا باکس معاشی اقدامات اور FBR میں بڑی تبدیلیوں کو اور اصلاحات کے خواہاں ہیں، جس کے لیے انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر سے بھی وزیر خزانہ شوکت ترین اور گورنمنٹ سیکٹر سے سابق سیکرٹری جناب وقار مسعود کی ذمہ داریاں سونپی تھی۔ نجی اداروں کے ماہرین کو بھی معاشی ٹیم میں شامل کیا گیا تھا، لیکن شکایت یہی ہے کہ وزارت خزانہ کی بیوروکریسی اسٹیٹس کو پر قائم رہنا چاہتی ہے اور عمران خان اور شوکت ترین کی تیز رفتاری سے آگے بڑھنے کی خواہش یا مشن، اس میں قدم سے قدم ملا کے چلنے میں دشواری کا سامنا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ریونیو سیکٹر میں اصلاحات اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے ہی ڈاکٹر وقار مسعود کو معاون خصوصی بنایا تھا۔ پچھلے مالی سال FBR کی ٹیکس کلیکشن میں 40% اضافہ بھی ہوا، لیکن ٹیکس گروتھ کے زمانے میں FBR کا ایک بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا ہوئی جب FBR میں ہیکنگ کی خبریں آئیں۔ اس ہیکنگ سکینڈل نے جو کہ پچھلے 3 ہفتے سے جس کی بازگشت جاری ہے اور جس نے بہت بری طرح سے FBR کے فنکشن کو متاثر کیا تھا، اس معاملے میں اور جو آج کیفیت ہوئی ہے اس میں اس نے ایک تمام کسر جو تھی وہ پوری کر دی۔ یہ اس وقت شروع ہوا جب یوم آزادی کے موقع پر FBR سسٹم پر سائبر اٹیک ہوا، حملہ ہوا اور لاکھوں صارفین کا مبینہ طور پہ ڈیٹا ہیک ہو گیا۔ FBR سسٹم کا ہیک ہونا صرف غفلت اور لاپرواہی نہیں بلکہ FBR پر فرسودہ ٹیکنالوجی کی چارج شیٹ بھی ہے۔ FBR نے اپنے سافٹ ویئر کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی، جبکہ ورلڈ بینک نے 2 سال قبل اسی ادارے کو برانڈڈ سافٹ ویئر خریدنے کے لیے IT سسٹم اپ گریڈ کرنے اور علیحدہ کلاؤڈ خریدنے کے لیے $80 ملین کا قرضہ بھی دیا تھا۔ خبریں یہ ہیں کہ FBR کے پاس اپنے سافٹ ویئر کا لائسنس تک نہیں بلکہ FBR کا کافی عرصے سے ایک چوری شدہ یا پائریٹڈ ورژن استعمال کر رہی تھی، اور جس میں کہ یقیناً فائر والز جو ہے وہ بہت ہی ناکارہ ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہیکرز کو آسانی سے اس سسٹم میں پینیٹریٹ کرنے کا موقع مل گیا۔ FBR کا IT سسٹم ہیک ہونے کی وجہ سے کوئی NTN تک نہیں بن پا رہا تھا، ٹیکس ریٹرن جمع نہیں ہو سکے، ریفنڈ کی درخواستوں پر عمل نہیں ہو سکا۔ FBR کی بیوروکریسی نے 48 گھنٹوں تک یہ معاملہ وزیر خزانہ شوکت ترین سے بھی خفیہ رکھا، جبکہ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے ہیکنگ کو فنی خرابی قرار دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہیکرز سے توڑ جوڑ کے بعد نظام کی بحالی پر FBR اور پرال کے حکام نے ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دی ہے، مگر یہ تشویش کی بات یہ ہے کہ اب بھی 100% اور بہت ہی 100% اور مکمل بحالی سے یہ عمل ابھی تک نہیں ہوا ہے، اور یہ پورا نظام جو ہے ابھی تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 100% بحال ہو گیا ہے اور اب یہ اس میں کوئی پینیٹریشن پاسبل نہیں ہے۔ وزارت خزانہ میں بیوروکریسی کلچر اور حکومت کی معاشی ٹیم میں ٹکراؤ کی ایک اور مثال کامیاب پاکستان پروگرام بھی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بہت ایمبیشس پروگرام ہے، وہ چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ان کی ٹیم بھی یہ سمجھتی ہے کہ کامیاب پاکستان پروگرام جو کہ پاکستان میں پہلی بار اس ماڈل پہ عمل ہو رہا ہے، اس پر کامیابی سے عمل ہو گیا تو یہ گیم چینجر ثابت ہوگا۔ لیکن اس حوالے سے بھی تاخیر کی بنیاد بتایا گیا ہے کہ وزارت خزانہ کی بیوروکریسی میں اس پر ریزرویشنز رہی ہیں، بیوروکریسی کو بینکوں کو 100% گارنٹی دینے اور مائکرو فائنانس اداروں کی صلاحیت پر خدشات ہیں۔ اطلاعات کے مطابق وفاقی سیکرٹری خزانہ یوسف خان نے کامیاب پاکستان پروگرام سے متعلق حکومت کو سخت اختلافی رپورٹ بھی بھیج دی تھی، اور اس نے ایک بہت ہی ناخوشگوار صورتحال کو جنم دیا تھا۔ بہرحال اب ایک نئی ٹیم، ایک نئے جوش اور نیا جذبہ اور ایک نیا چیئرمین FBR، نیا عمل شروع ہو رہا ہے۔ ان تمام اس پورے ماحول پہ بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کے معاشی امور، کاروباری امور اور یہ فائنینشیل افیئرز کے سب سے باخبر صحافی، سینئر صحافی شہباز رانا کو دعوت دی ہے۔ بہت بہت شکریہ شہباز رانا صاحب، یہ تفصیل تو میں نے بیان کی۔ یہ بتائیے گا کہ یہ ایک عجیب ٹملچوس کیفیت ہے، یہ آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، خاص طور پہ موجودہ، کیونکہ اس طرح کے واقعات تو ہم بہت سارے دیکھ چکے ہیں، موجودہ صورتحال کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیں کامران خان صاحب، ایک تو پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ اس ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بنیادی چیز کو سمجھنا ہے کہ جو پاکستان کا وزیر خزانہ ہے وہ کس حد تک بااختیار ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس کو سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو ساری صورتحال جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ اس وقت جو سٹرکچر بنایا گیا تھا کہ اوپر شوکت ترین ہوں گے اور اس کے نیچے ہوں گے ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب، یہ سٹرکچر چل نہیں سکتا تھا۔ جو وزیر خزانہ ہوتا ہے وہ پاکستان کا سیکنڈ موسٹ پاورفل پرسن ہوتا ہے پولیٹیکلی، آفٹر دی پرائم منسٹر ہی از دا موسٹ پاورفل۔ تو اگر وہاں پہ ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب ہوں گے یا حماد اظہر اس سے پہلے تھے تو معاملات چلیں گے نہیں۔ تو یہ جو سٹرکچر ہے
وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس حد تک تھا. اچھا معاف کیجیے گا شہباز رانا صاحب, لیکن وہ جو میں اس جگہ تھوڑا سا اس کی جو ہے وہ وضاحت چاہوں گا تاکہ ناظرین کو سمجھ میں آئے. آپ یہ فرما رہے کہ جو ایس اے پی ایم ہے, ٹیکنیکلی وزارت خزانہ جو ہے وہ رپورٹ کرتی ہے وزیر خزانہ کو, وہ بک سٹاپس ایٹ فائنانس منسٹر, لیکن ایس اے پی ایم نام سے ظاہر ہے کہ وہ معاون خصوصی برائے وزیر اعظم ہیں. گویا کہ ایک نئی لائن آف رپورٹنگ ہے اسی پورے سٹرکچر میں جو کہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کر رہی ہے, چاہے وہ خزانہ ہو, چاہے وہ انرجی ہو, چاہے کوئی اور شعبہ ہو. یہ دو جو ٹریکس ہیں یہ کہ مسائل کی بنیاد ہیں. کیا آپ یہی کہہ رہے ہیں اس خزانے میں بھی یہی ہوا؟ میں بالکل اس کو, میرا کامران خان صاحب بالکل یہی پوائنٹ ہے. جو معاون خصوصی برائے وزیر اعظم ہوتے ہیں آئینی طور پر اور قانونی طور پر ان کا کوئی کردار نہیں ہے, وہ صرف مشاورت کے لیے ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں جو کابینہ کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ایس اے پی ایم جو جاتے ہیں وہ تھرو اسپیشل انویٹیشن جاتے ہیں. یہاں پہ جو صورتحال تھی, اگر آپ غور کریں, ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی ایز اے ایس اے پی ایم آن ریونیو اکتوبر 2020 میں, اور پھر جب شوکت ترین صاحب آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس فائنانس کا بھی پورٹ فولیو ان کے پورٹ فولیو میں ایڈ کر دیا جاتا ہے. پرابلم وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. جو کوئی بھی شخص ہوگا وہ اپنے اختیارات استعمال کرنا چاہے گا, آلدو پالیسی معاملات میں کسی بھی معاون خصوصی کی جو اس کا جو کردار ہوتا ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا, لیکن ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب اور شوکت ترین صاحب نے بہت اچھا سٹارٹ لیا تھا اور بہت زیادہ ان کی اس کے اوپر ڈسکشنز ہوتی تھی, اور آپ بھی اس کے اوپر باقاعدہ ٹویٹ بھی کرتے رہے, اپنے پروگرام میں ذکر بھی کرتے رہے. یہ ایک اچھا کمبینیشن بنایا گیا تھا, لیکن اس کے اندر وہی فنڈامنٹل فلا یہ تھا کہ جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں منسٹری آف فائنانس کے, وہ کون چلائے گا, جو اہم ٹیم ممبرز ہوں گے وزیر خزانہ کے وہ کون سلیکٹ کرے گا. اگر آپ دیکھیں جب شوکت ترین صاحب آئے وزیر خزانہ تو انہوں نے میرے خیال میں جو اس وقت انہوں نے فنڈامنٹل مسٹیک کی, انہوں نے کامران افضل صاحب جو بڑے ہی ایک اچھے ایک سیکریٹری تھے فائنانس کے, ان کو وہاں سے ہٹایا اور ان کی جگہ پہ ایک نئے سیکریٹری لے کے آئے. وہ جو نئے سیکریٹری تھے ان کا اکانومی کے اندر کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. ماضی میں تھوڑے سے عرصے کے لیے انہوں نے وہاں پہ سرو کیا تھا ایز اے جوائنٹ سیکریٹری ایکسٹرنل افیئرز میں, اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے تھے. وہ بھی خیال میں ڈاکٹر وقار مسعود خان کا پیریڈ تھا 2012 میں. ہی از دی موسٹ جونیئر گریڈ 21 آفیسر. ان کی جو 21 گریڈ میں بھی پروموشن ہوئی تھی وہ ان کی غالباً فروری یا مارچ اس سال ہوئی ہے, جبکہ وزارت خزانہ کی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو نرو سینٹر ہے فائنینشیل سیکٹر کی اور اکنامی کی وہ وزارت خزانہ, اتنا آپ کو پتہ ہے جو ہمارا اسٹرکچر ہے. اور اس کے بعد پھر باقی جو رائٹ لیفٹ اپوائنٹمنٹس ہوئی, ایون کہ عاصم احمد جو چیئرمین ایف بی آر ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کے اندر بھی آپ خود اس کے بارے میں ٹویٹ بھی کر چکے ہیں اور آپ نے بات بھی کی ہے. ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب کا اس میں بڑا کردار تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر, یہ میرا اپنا آبزرویشن بھی ہے, اس کے اوپر میری آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہے, پاکستان کے اندر بیسٹ ماڈل ایک ہی بنتا ہے کہ جو وزیر خزانہ ہو وہ ہائیلی اس کو پوری آپ اس کو امپاور کریں, اس کو آزادی دیں اپنی ٹیم سلیکٹ کرنے کی اور آپ کام کرنے کی. شہباز رانا صاحب, اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو یہ اس وقت کی جو ہم کیفیت کو ڈسکس کر رہے ہیں, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ ایک نظریات یا کلیش آف کلچرز بھی ہے. شوکت ترین صاحب کی ایک لائف رہی ہے, کارپوریٹ لیڈر وہ رہے ہیں اور بڑے ڈسٹنکٹ کارپوریٹ لیڈر رہے ہیں, ان کی بڑی کامیابیاں ہیں, ایچ بی ایل اور سٹی بینک اور یونین بینک, سلک بینک بہرحال کوئی بہت بڑی. دوسری جانب وقار مسعود صاحب جو مثال کے طور پہ تھے وہ بیوروکریسی کے ایک آئیکن رہے ہیں اور پھر فائنینشیل بیوروکریسی کے وہ پاکستان کے شاید سب سے زیادہ تجربے کار. تو جو کلچر ہوتا ہے جو جس انداز سے کام کرتا ہے کارپوریٹ سیکٹر, اس کو جو آزادی ہوتی ہے, اس کے پاس جو بورڈ ہوتا ہے, اس کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اس میں, اور جس طرح سے سرکاری بیوروکریسی کام کرتی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کی کوئی پرفارمنس کی کوئی ایویلیویشن نہیں ہے, آپ یہاں سے 21 گریڈ میں بھی ہو سکتے ہیں, 22 میں بھی ہو سکتے ہیں, آرام سے ریٹائر بھی ہو جائیں گے, کے پی آئیز نہیں ہیں, کوئی آپ کو دیکھتا نہیں ہے, کام نہ کرنے کو ریوارڈ کیا جاتا ہے, کام کرنے میں نیب آ سکتی ہے, پیپرا آ سکتا ہے. تو یہ کلچرز کا تصادم ہے اور اس تصادم میں کوئی ترقی ہو سکے, کوئی کام ہو سکے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کلیش آف جو کارپوریٹ اور بیوروکریٹک کلچر ہے یہ مسائل کی جڑ ہے. میں آپ کی ویوز جاننا چاہوں گا. کامران خان صاحب, میں ہمبلی اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. جو شوکت ترین صاحب ہے اس سے پہلے بھی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں, وہ سرکار کے نظام کو سمجھتے ہیں. وہ وزیر اعظم جو سابق ہیں نواز شریف صاحب, ان کو بھی ایڈوائز کر چکے ہیں, ان کے دور میں بڑے ایکٹیو تھے, آلدو کہ اسحاق ڈار صاحب نے ان کو وزارت خزانہ والی سائڈ پہ نہیں اس وقت آنے دیا تھا. پھر اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جب سے آئی ان کو بھی انفارملی ایڈوائز کرتے رہے, یہ سسٹم کو سمجھتے ہیں. آئیڈیا یہی تھا
کہ ان کے پاس انوویٹیو آئیڈیاز ہیں, ان کو پرائیویٹ سیکٹر کا ان کو ایکسپیرینس ہے شوکت ترین صاحب کا, تو یہ اپنے اس ایکسپیرینس اور آئیڈیاز کے ساتھ, اور انہوں نے سب سے بڑی کمٹمنٹ کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کہ میں کامیاب پاکستان پروگرام آپ کو ڈیلیور کروں گا, اگر یہ ہو جاتا ہے تو اگلا الیکشن آپ کی جھولی میں. اب یہ ساری چیزیں ان کو پتہ تھی, سسٹم کا بھی پتہ تھا. نیچے اس کے ساتھ انہوں نے ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب کو لگا دیا کہ جو بیوروکریٹک معاملات ہیں وہ یہ دیکھیں گے. میں آپ کو یہاں پہ ایک بڑی واضح بات بتا دوں کہ آپ نے کہا یوسف خان صاحب کا تذکرہ فرمایا آپ نے اپنے سٹارٹ میں. یوسف خان صاحب جو ہیں وہ ان کی زیادہ تر جو فائنانس منسٹری کی فائلز تھیں وہ ایک پرچی پیلے رنگ کی لگ کے وہ ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب کے پاس جاتی تھیں. وہ وہاں سے پھر جو بہت امپورٹنٹ فائل ہوتی تھی وہ شوکت ترین صاحب کی ٹیبل پہ جاتی تھی انیشلی, اور جو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی تھی وہ جو ڈاکٹر وقار مسعود خان ایک اور پرچی لگا کے واپس کر دیتے تھے. تو یہ اس حد تک وقار مسعود خان صاحب کا رول تھا. پھر 2 ماہ سے کچھ پرابلمز آنا شروع ہوئی جس کا میں نے تذکرہ کیا. ٹیم ممبرز کی جو سلیکشن تھی وزیر خزانہ شوکت ترین کی نہیں تھی, وہ ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب کی تھی. اور وہ ٹیم ممبر تھے. میرے خیال میں اگر آپ انڈیپینڈنٹ ویو لیں تو شاید ان لوگوں کو 1-2 لوگوں کو وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا. A man is known by his team. This is my personal opinion. اگر آپ کی ٹیم مضبوط ہے تو وزیر خزانہ مضبوط ہے. اگر آپ کی ٹیم کے اندر ایک بھی آپ کا جو مہرا ہے وہ کمزور ہے تو آپ اتنا بڑا ڈیلیوری آپ نہیں دے سکتے. ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب سے ایک ایکسپیکٹیشن یہ تھی, اور میری یہ ذاتی بھی تھی, میں ان کو 2007 سے جانتا ہوں, کہ وہ IMF کا جو پروگرام ہے اس کو وہ آگے لے کے چلیں گے. وقار مسعود خان صاحب از ون آف دا بیسٹ نیگوشیٹرز ود دی IMF. لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے پاکستان کے مذاکرات ہوئے IMF کے ساتھ جون میں, جو آپ کو پتہ ہے کہ ناکام ہوئے, اس میں وقار مسعود خان صاحب اتنے ایکٹیو نہیں تھے, اور بہت سارے معاملات جو تھے وہ یوسف خان صاحب دیکھ رہے تھے, اور یوسف خان صاحب کو بالکل نہیں پتا تھا کہ کیا چیزیں اور کس طرف جا رہی ہیں. تو یہ اس طرح کی ایک اور بہت اہم بات ہے, ایک اور نقطہ ہے, اپنے ناظرین کو سمجھاتے ہیں کہ یوسف خان صاحب جن کا ذکر ہو رہا ہے, جن کا اوپر بھی ذکر ہوا, سیکرٹری خزانہ, جو وفاقی سیکرٹری ہوتا ہے وہ سب سے کلیدی آئینی اور قانونی افسر ہوتا ہے کسی بھی ادارے. پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر جو ہوتا ہے وہ سیکرٹری ہوتا ہے. تو SAPM, فائنانس منسٹر, اور پھر پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر دا سیکرٹری. تو جب یہ کامیاب پاکستان جو کہ سب سے ایمبیشس, سب سے بڑا پلان تھا, تو اس میں وقار مسعود صاحب اور چاہے شوکت ترین صاحب کچھ ہو, وقار مسعود صاحب مجھے نہیں پتا کہ ان کی کتنے تحفظات تھے کیونکہ وہ کلیئر نہیں ہوئے, لیکن پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر نے ایک بڑا ڈائسن کر دیا, اور وہ ایک طرح کا بحران پیدا ہو گیا اس وقتی طور پر. چلے اس کو ون اوور کیا کیبنٹ وغیرہ میں جا کے. تو یہ اتنا ٹکراؤ ہے, کام اس طرح سے اس رفتار سے چلے جیسے کہ کارپوریٹ سیکٹر چاہتا ہے یا پرائم منسٹر کی ضرورت ہے اور خواہش ہے. یہ ویسے ہی اس میں جو آپس کی ٹکراؤ ہے یہ آسان نہیں ہے. کامران خان صاحب, وہ جو جس نوٹ کا آپ ذکر کریں وہ میں نے ہی خبر کی تھی اس وقت, جو یوسف خان صاحب نے اس پہ پوزیشن لی تھی وہ یوسف خان صاحب نے خود نہیں لی تھی. اس کے پیچھے ایک ایڈیشنل سیکرٹری کا جو اس سارے پروگرام کا جو رسپانسبل تھا ایز این امپلائی اور سول سرونٹ آف دی منسٹری آف فائنانس, اس کے پیچھے ایک نوٹ تھا, اور وہ نوٹ جو تھا اس کی کوئی وجہ تھی. آپ جب پبلک سیکٹر کا پیسہ جب ہوتا ہے, جب آپ نے 260 ارب روپے کی سبسڈی دینی ہے تو یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا کیئرفل. وہ جو اچھا اس میں صرف یوسف خان یا ایڈیشنل سیکرٹری کا اس میں کردار نہیں تھا, ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحب ہے کہ اس کے اوپر بڑے سیریس ریزرویشنز تھیں. گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈاکٹر رضا باقر صاحب کی بڑے سیریس اس کے اوپر ریزرویشنز تھیں. اور جو ایک پازیٹیو چیز ہے شوکت ترین صاحب کی, بینگ فرام دا کارپوریٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر, کہ انہوں نے جب دیکھا کہ کچھ اعتراضات جو تھے وہ جائز تھے, انیشلی نے تو اس کے اوپر ریئیکٹ کیا, لیکن بعد میں انہوں نے سمجھا کہ ہاں یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. تو انہوں نے جو میری انفارمیشن ہے کہ ثانیہ نشتر صاحبہ کو بھی یقین دلایا کہ آپ کی جو ریزرویشن ہے کہ جو بینکس ہیں جن کو حکومت پاکستان سلیکٹ کرے گی, پہلے وہ ہینڈ پک ہونا تھا. انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ کی ریزرویشن ایڈریس کرنے کے لیے یہ پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے ایک جو مسابقتی اس کا ایک سسٹم ہے, اس کے تحت ہم اس کو سلیکٹ کر لیں گے. اسی طرح جو رضا باقر صاحب کی اس کے اوپر ریزرویشنز ہیں کہ جب آپ 100% گارنٹیز دے دو گے بینکوں کو, تو جو بینک ہے اس کی جو سکن ہے وہ گیم کے اندر نہیں ہے, تو وہاں پہ تو سارا آپ کو نقصان ہوگا. تو کل کون بھگتے گا نیب کو اور باقی چیزوں کو. جو کامیاب پاکستان پروگرام ہے ایٹ لیسٹ اس کی حد تک جو بیوروکریسی کہہ لیں, ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب یا رضا باقر صاحب یا میڈم ثانیہ نشتر صاحبہ, ان کے اعتراضات ٹھیک تھے اور فائنانس منسٹر صاحب نے ان کو اکنالج کیا. فرق اس سے صرف یہ پڑا کہ جب وہ خبر آ گئی اس کے بعد شوکت ترین صاحب نے وہ چیزوں کو انہوں نے کام ڈاؤن کیا کہ جو پروگرام آج سے 15 دن پہلے لانچ ہونا تھا وہ شاید ایک مہینے یا 1.5 مہینے کے ڈیلے سے ہو جائے گا, لیکن جب یہ لانچ ہوگا تو میری امید یہ ہے کہ ایک بہترین پروگرام ہوگا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ کیا اگر وہاں پہ ٹیم ممبرز کچھ اور ہوتے اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے, یس کوڈ ہیو بین ڈن دیٹ. اور شوکت ترین صاحب
had he been a bit calm person, جو ابھی ان کا ایک ہے, تو شاید چیزیں تھوڑی سی اور بہتر ہو جاتی. تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن شوکت ترین میں ایک جو ڈفرنس ہے جو باقی فائنانس منسٹرز میں نہیں ہے, شوکت ترین کے اندر میں نے ایک ارج دیکھی ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس کے اندر کامران خان صاحب جو پاکستان کے اس وقت نظام ہے جہاں پہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے معذرت کے ساتھ سب سے بڑی رکاوٹ ہے, وہ آپ کو میرٹ کے اوپر کم پکڑتا ہے اور اس کی سسپیشن زیادہ ہوتی ہے, اور اس کا غالباً چیئرمین آپ کو پتہ بھی نہیں ہو رہا ہوگا کہ نیچے سے کیا چیز مانگی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ. شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود ہے, اور اس کے ساتھ اب ذکر کرنا ہے FBR کا, جہاں پہ حکومت انقلابی اصلاحات لانا چاہتی ہے, اور یہ ایک سب سے بڑا مشن ہے شوکت ترین ٹیم کا کہ FBR میں اصلاحات آئیں, کرپشن سے پاک ہو, پاکستان کا ٹیکس نیٹ بڑھے, جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے وہ ٹیکس دیں, ٹیکس ٹو GDP ریشو بڑھے. اس کے لیے 7واں چیئرمین FBR آ گیا ہے. اب کیا ہوگا یہ ہم پوچھیں گے سابق چیئرمین FBR شبر زیدی سے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وقفے سے قبل عمران خان حکومت کے وزارت خزانہ میں تازہ ترین تلاطم کی بات ہو رہی تھی. ایک بار پھر وزیر اعظم کی معاشی ٹیم میں بنیادی اور بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی جناب ڈاکٹر وقار مسعود, جنہوں نے کہ آج صبح اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا, آج وزیر اعظم نے ان کا عہدہ اور ان کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے. اطلاعات کے مطابق اب کوئی نیا معاون خصوصی برائے خزانہ اور ریونیو اپوائنٹ نہیں ہوگا, اور اب یہ معاملات براہ راست جناب شوکت ترین کلی طور پر اب سر انجام دیں گے. لیکن تلاطم کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک بار پھر FBR میں بڑی تبدیلی ہوئی ہے. موجودہ حکومت کا 7واں FBR چیئرمین آج ڈاکٹر اشفاق احمد, جو کہ اس سے پہلے ممبر آپریشنز تھے FBR کے, ان کی شکل میں سامنے آیا ہے. ڈاکٹر اشفاق یقیناً ایک بہت ہی مستعد آفیسر ہیں, اور ممبر آپریشنز کی حیثیت سے یقیناً ان کی خدمات بہت عمدہ رہی ہیں. پچھلے 2 مہینوں کے دوران FBR کے ریونیو گروتھ میں بھی بڑا زبردست اضافہ, ریونیو میں بڑا زبردست اضافہ بھی ہوا ہے. لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ اپنی جگہ ایک بہت ہی تشویشناک پہلو ہے کہ موجودہ حکومت کے 3 سال میں یہ 7ویں FBR چیئرمین ہیں جو سامنے آئے ہیں. FBR وہ جگہ ہے جہاں پر شوکت ترین صاحب, ان کی ٹیم, عمران خان سب سے بڑی تبدیلیاں چاہتے ہیں, انقلابی اصلاحات چاہتے ہیں, اور پاکستان کی ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ہے اس میں بہت بڑا اضافہ چاہتے ہیں, اور پاکستان میں جو ٹیکس نہ دہندہ کی تعداد ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں. ٹیکس دہندہ کی تعداد کو بہت ہی خاطر خواہ, بہت بڑے طریقے سے بدلنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے آؤٹ آف دا باکس سلوشن ڈھونڈے جا رہے ہیں. نجی شعبے کے جو بہت ہی جو مستند ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی FBR میں شامل کیا جا رہا ہے, یا ان کی بہت امپورٹنٹ مشاورت حاصل کی جا رہی ہے. اور یہ پورے معاملے میں ایک بہت بڑا بحران سامنے آیا جب یہ پتہ چلا کہ ایک سائبر اٹیک ہوا FBR کے ڈیٹا پر, اور ایک ہیکنگ سکینڈل سامنے آیا جس نے تقریباً FBR کے اس نظام کو کئی دن تک, بلکہ 1 ہفتے سے زائد تک مکمل طور پہ پیرالائز کر دیا, اور وہ مفلوج ہو کے رہ گیا, جو کہ انتہائی شرمناک کیفیت تھی. مگر بہرحال ایک نیا سفر FBR کا شروع, اور تلاطم وزارت خزانہ میں, اور یہ تمام اہداف, اس پہ بات کرنے کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں. انہی 7 چیئرمین میں سے ایک بہت ہی مستعد چیئرمین رہے FBR کے, جناب سید شبر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب. پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کی کیفیت تھی جب آپ نے سنا کہ ڈاکٹر جناب عاصم احمد بھی فارغ ہو گئے ہیں, چیئرمین FBR نہیں رہے, اور اب ایک 7واں چیئرمین FBR آیا. انیشیل ریاکشن آپ کا کیا تھا؟ دیکھیے, میرا انیشیل ریاکشن یہ تھا کہ جو فرسٹریشن یا جو پرابلم شوکت ترین صاحب کو ہے, یا مجھے تھی, یا وقار مسعود صاحب کو ہے, یا عمران خان کو ہے, یہ اسی کا نتیجہ ہے, اور اسی وجہ سے اختلافات آتے ہیں. کیونکہ جو FBR کی مشینری ہے نیچے والی, وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. تو جو گویا آپ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ FBR کی مائنڈ سیٹ کا ہے, اور جو بھی اور وہ مسئلہ جو ہے وہ بار بار سامنے آتا ہے, اس لیے جو ہے یہ تبدیلیاں اور پھر یہ حکومتی جھنجھلاہٹ جو ہے وہ سامنے آتی ہے ہر کچھ مہینوں کے بعد. جی بالکل, آپ نے بڑا اچھا لگا. جھنجھلاہٹ ہے نا, یہ سامنے آتی ہے, اس میں کچھ آپس میں ایسی گفتگو ہوتی ہے. تو مطلب وہ جو اوپر کی لیڈرشپ ہے, چاہے وہ وقار مسعود صاحب ہو, پارٹلی میں بھی تھا, عمران خان صاحب ہیں, شوکت ترین صاحب ہیں, حفیظ شیخ صاحب ہیں, ٹو انکلوڈ میں عشرت صاحب کو بھی کروں گا, ہم سارے فرسٹریٹ ہو چکے ہیں کہ جو نیچے والی FBR کی پورا سسٹم ہے 23,000 افراد کا, وہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے.
اچھا جب وہ تیار نہیں ہے تو جو بیٹھا ہوتا ہے ٹاپ پر وہ ٹیکنیکلی رسپانسبل ہوتا ہے, اس کے اندر اس پہ ذہنی بوجھ ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک ذہنی پریشر ہوتا ہے, وہ رسپانسبل ہوتا ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کو, وہ IMF کو بھی رسپانسبل ہوتا ہے. تو وہ جھنجھلاہٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی اینڈ اپ کرتی ہے کہ وہ لیڈرشپ چینج ہوتی ہے. یہ بتائیے گا کہ اب جو یہ شوکت ترین اس معاملے کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک تو بڑا امپورٹنٹ آئیڈیا وہ لائے ہیں کہ جو نادرا اور FBR ڈیٹا کا جو اشتراک وہ چاہتے ہیں, ایک تو وہ ہے جو کہ بنیاد بنا ایک مسئلے کا, لیکن بہرحال وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا استعمال ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ نجی شعبے سے مختلف ماہرین کی خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اس نظام میں اصلاحات لائی جائیں. کیا یہ ریسیپی ہے کہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس FBR بیوروکریسی کے ساتھ ان طریقہ کار سے, ان آؤٹ آف دا باکس سلوشن سے وہ حاصل کر سکیں؟ دیکھیں جو پہلی والی بات آپ نے کی ہے نا کہ وہ نادرا کے ڈیٹا کو ریلیٹ کر سکیں, اگر شاید میں نے آپ کے پروگرام میں ہی کہا تھا کہ یہ بنیادی وجہ بنی ہے جو ڈفرینس ہوا ہے بٹوین دی فائنینس منسٹر اور مطلب آپ کہہ لیں گورنمنٹ سرکل میں اور FBR میں. FBR کے اندر سے میری انفارمیشن کے حساب سے ریزسٹنس تھی اس چیز کے لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام ہے ڈیٹا کا کمبینیشن کرنا یہ قانونی طور پر اور پاسبل نہیں ہے, اور شاید اس چیز پہ ریزسٹنس آ رہی تھی FBR کی بیوروکریسی کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے. اور شاید میں نہیں کہہ سکتا, مجھے اس بارے میں ڈائریکٹ نہیں کہ شاید وقار صاحب کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو تھا, مگر میں نے شوکت صاحب کو یہ کہا تھا کہ اس پہ آپ کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ ہم اس پہ کنسیڈ نہیں کر سکتے, ہمیں کوئی رستہ نکالنا پڑے گا کہ ڈیٹا کو شیئر ہو. آپ کے نزدیک یہ ایک بریک تھرو ہو سکتا ہے اور یہ ہمیں کرنا ہے, اور یہ تو بنی بل میں آنا تھا, وہ شامل نہیں ہو سکا اور شاید یہی تنازع کی وجہ بنی اور اب آرڈیننس کے ذریعے یہ آ رہا ہے. ذرا مجھے سمجھائیے کہ کیوں یہ مفید اور یہ ورتھ ٹیکنگ ہے, اور اس سے کیا بڑی تبدیلی آ سکتی ہے جب ہم نادرا اور یہ FBR کا یہ اشتراک کریں ڈیٹا کا. دیکھیں آج کامران صاحب, آج جو کچھ بھی میری ٹیکس والا کرتا ہے وہ اس انفارمیشن پہ کرتا ہے جو میں اسے دیتا ہوں. جی اس کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ سورس آف انفارمیشن نہیں ہے. آج آپ اس بات کو سمجھیں کہ FBR کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ سورس آف انفارمیشن نہیں ہے. اسے نہیں پتا کہ میرے پاس کتنے گھر ہیں, کتنی گاڑیاں ہیں, کتنے مکان ہیں, میں نے کتنا ٹریول کیا ہے, میرے بچے کہاں پڑھتے ہیں, میں نے کتنی دفعہ کتنا میرا بینک اکاؤنٹ ہے باہر, کتنا اندر ہے. کوئی انڈیپینڈنٹ ڈیٹا FBR کے پاس آج موجود نہیں ہے, اور نہ وہ ڈیٹا کا کولیبریشن ہوتا ہے. اب اس کے ڈیٹا کو ہمیں, اور صرف وہ جو میں ریٹرن فائل کر دیتا ہوں اسی کے اوپر وہ آگے پیچھے کر کے میرا ایک آرڈر پاس کر کے مجھے ہیرس کر رہا ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو یاد ہے میں اپنے زمانے میں یہ کہتا رہا کہ مجھے گیس کے میٹروں میں اور الیکٹرسٹی میٹر میں آپ مجھے ریکنسائل کر کے دیں. تو جو ایک معاشرہ ہے پورا وہ اس پہ ریزسٹنس کر رہا ہے. اور تو یہ فرمائیے کہ نادرا کا جب ریکارڈ آ جائے گا تو یہ کیسے معاون ثابت ہوگا, اور یہ جو ہدف ہے کہ یہ ٹیکس نیٹ ہمارا بہت بڑھ جائے وہ کیسے معاون ثابت ہوگا اس میں؟ نادرا کے ڈیٹا کے ساتھ بینک اکاؤنٹ ریلیٹڈ ہے. ہر آئیڈینٹی کارڈ کے ہر بینک اکاؤنٹ کے ساتھ آئیڈینٹی کارڈ ریلیٹ کرتا ہے. اور اب آپ کو یاد ہے لاء میں لکھا ہے کہ ہر آدمی کو اپنا بینک اکاؤنٹ ریلیٹ کرنا پڑے گا. اور تو آپ کے تقریباً آپ کی ہر ٹرانزیکشن میں آج کل آپ ٹیلی فون خریدنے جائیں, گاڑی خریدنے جائیں, ہر چیز میں آئیڈینٹی کارڈ ریلیٹ کرتا ہے. تو جب آپ ڈیٹا کو لے کر آئیں گے, اور نادرا کی کیپیسٹی جو ڈیٹا بنانے کی ہے وہ FBR سے بہتر ہے, تو میرا یہ کہنا ہے کہ دونوں کو کسی نہ کسی شکل میں کوارڈینیٹ کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ سٹون وال کر کے بیٹھے ہیں کہ نہیں ہمیں کوارڈینیٹ نہیں کرنا, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پرائیویسی آف ڈیٹا کو ختم کریں, اس پہ نہیں, میں نہیں کہہ رہا, مگر کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا کہ ڈیٹا اویلیبل ہو. اگر آپ FBR کو چلانا چاہتے ہیں اس بیس پر کہ وہ ریٹرن میں نے فائل کر دی, ITO اس کے بیس پر کرے گا, تو پاکستان میں دنیا میں کسی جگہ پر بھی ٹیکس نظام نہیں چل سکتا. امریکہ میں ٹیکس لوگ اس لیے دیتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ میرا ڈیٹا کہیں نہ کہیں IRS کے پاس آ جائے گا. یہی نظام ہمیں لانا ہے, اور اسی نظام کا رکاوٹ میرے ساتھ آئی تھی, اور اسی نظام کی رکاوٹ آج شوکت ترین صاحب کے پاس آ رہی ہے. اور یہ ایگریڈ پوزیشن تھی کہ یہ ڈیٹا والا کلوز ہمیں لانا ہے فائنینس ایکٹ 2021 میں, وہ نہیں آیا. اب آرڈیننس میں لانا پڑے گا, مگر جس طرح میں نے آپ کے پروگرام میں لاسٹ ٹائم کہا تھا ہمیں اس کی قانونی پیچیدگیاں دیکھنی پڑیں گی, مگر اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمیں لانا ہے. اچھا شعبہ صاحب, ایک اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک اور جو بھی حالیہ کیفیت سامنے آئی جو کہ بہت ہی سیریس تھی, کہ یہ جو ہیک ہوا FBR کا ڈیٹا, اور جو یہ سائبر ایک طرح کی انویژن ہوئی ہے,
یہ کتنا سیریس معاملہ ہے؟ اور آپ خود 10واں رہے FBR کے چیئرمین، تو یہ ہماری فائر ورکس، ہماری فائر والز اور ہمارا جو نظام ہے یہ اتنا ویک ہے کہ یہ اتنی میجر بریچ ہماری ہو گئی، یہ کتنی سنگین بات ہے؟ دیکھیے کامران صاحب، میں آپ کو یہاں ایک بڑی تلخ حقیقت بتانا چاہتا ہوں. ہمارے پاس جو FBR میں IT کے پروگرامز ہیں وہ آپ سمجھیں کہ ایک چادر ہے جس میں 15 پیوند لگائے ہوئے ہیں. ہم نے مختلف ٹائم پہ مختلف پروگرام ڈیولپ کیے ہیں اور ان پیوندوں کو لگا کے ہم نے FBR کا ایک کمپیوٹر کا فریم ورک بنایا ہوا ہے. اب اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اسے صحیح وہ جو پیوند لگائیں، ایک آدمی آیا اس نے ایک سیل ٹیکس کا ریفنڈ کا پروگرام ڈال دیا، کسی نے کوئی ریفنڈ کا پروگرام ڈال دیا، کسی نے سرٹیفکیٹ کا پروگرام ڈال دیا، تو ایک چادر ہے جس میں 25 پیوند لگے ہوئے ہیں. جب میں FBR چیئرمین تھا میں نے اس کو دیکھا. اب سوال جو آ رہا ہے جو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس پورے پروگرام کو IT کو اس کے لیے ہمارے پاس ورلڈ بینک سے فنڈ آ چکا ہے، مگر جو ہمارے ہاں اس وقت کوئی بھی بیوروکریسی کے لوگ ہیں، رائٹلی سو اور رانگلی، وہ ڈیسیجن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور وہ جو ہمیں ون پلیٹ فارم پہ جانا ہے اور ایک بڑا کانٹریکٹ کسی IT کمپنی کو دینا ہے جس میں یہ پیوند ختم ہو اور ون آتھورائزڈ پراپر پروگرام، پیٹنٹڈ پروگرام اویلیبل ہو، وہ ہم نے نہیں کیا ہے. یہ ہمیں ماننا پڑے گا. تو جب تک ہم ایک پیٹنٹڈ پروگرام جو کہ بونافائیڈ ہی ہو نہیں لائیں گے، جب تک یہ FBR کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمر سے بریک، اس کے بعد افغانستان کی تازہ ترین صورتحال، عالمی پذیرائی یا عالمی اس حوالے سے جو نیا نظام افغانستان میں نئی مخلوط حکومت آنے والی ہے، آئندہ ہفتے اس کو تسلیم کرنا ہے، اس سے کس قسم کے رابطے رکھنے ہیں، بہت اہم ہیں آج کا دن اور آنے والے دن. اسی دوران طالبان نے واضح کر دیا ہے کہ 31 اگست آخری تاریخ ہوگی، تمام غیر ملکی افواج کا انخلاء ضروری ہے. امریکہ نے اس بات کو تسلیم بھی کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی طالبان نے کہا ہے کہ ایک نیا آئین اگلے ہفتے آ جائے گا، جس کے بعد یہ حکومت تشکیل دے دی جائے گی. اس سلسلے میں آج بہت اہم پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے. آج کی تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. افغانستان میں طالبان کنٹرول کے 10ویں روز حالات پرسکون پرامن دکھتے ہیں. کابل میں معمولات زندگی بحال ہو چکے ہیں. مجموعی طور پہ افغانستان اپنی تاریخی منتقلی اقتدار کی جانب آہستہ آہستہ پرامن پرسکون انداز میں آگے بڑھ رہا ہے. طالبان نے آج واضح کیا کہ آئندہ ماہ کے پہلے ہفتے میں آئین افغانستان، ایک نیا آئین طالبان افغانستان میں جاری کر دیں گے اور اس کے بعد منتقلی اقتدار ہوگا. حکومت بنے گی وسیع البنیاد حکومت، جس میں طالبان کے ساتھ غیر پشتون اور غیر طالبان لوگ بھی شامل ہوں گے اور ان علاقوں کے لوگ شامل ہوں گے جو کہ پشتون آبادیاں نہیں ہیں. اس سلسلے میں انتقال اقتدار سے پہلے آج طالبان نے واضح کر دیا کہ 31 اگست بیرونی اور غیر ملکی فوجوں کے لیے آخری روز ہے. اس ڈیڈ لائن میں وہ کسی توسیع کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری جانب امریکہ نے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ وہ اس ڈیڈ لائن پہ رہنے کے لیے، اس پہ قائم رہنے کے لیے تیار ہے. پینٹاگن نے آج کہا کہ 31 اگست تک امریکیوں کا اور جو ضروری افغان جن کو وہاں سے انخلاء ہونا ہے، یہ انخلاء کا عمل مکمل ہو جائے گا. گویا کہ آئندہ ایک ہفتے سے 8 دن کے اندر، ہفتہ 8 دن کے اندر کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جو کہ تبدیلی کے بعد امریکی اور مغربی افواج کے قبضے میں تھا، وہ طالبان کو سپرد کر دیا جائے گا اور اس طرح سے انتقال اقتدار، منتقلی اقتدار کا ایک بہت ہی فیصلہ کن مرحلہ سامنے آ جائے گا. اسی طرح سے اب عالمی سطح پر بھی آئندہ طالبان کی جو وسیع البنیاد حکومت ہوگی اس سے کس انداز کے تعلقات ہونے ہیں، دنیا میں اس سلسلے میں زبردست صلاح مشورہ ہو رہا ہے. آپ جس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، لندن میں ایک ورچوئل G7 کانفرنس ہو رہی ہے، کیونکہ اس سال برطانیہ G7 کا سربراہ ہے. یہ ورچوئل میٹنگ ہو رہی ہے. G7 دنیا کے 7 طاقتور ممالک پہ مشتمل ہے، مغربی ممالک، جس میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، اٹلی، جرمنی، فرانس اور جاپان شامل ہیں. یہ 7 ممالک کے آئندہ سے افغانستان میں جو نئی حکومت ہوگی یا نیا نظام سامنے آئے گا، اس سے اپنے تعلقات کے حوالے سے آج بہت اہم صلاح مشورہ کر رہے ہیں. 2 دن بعد اقوام متحدہ کے 5 مستقل ممبران، جو کہ سیکیورٹی کاؤنسل کے 5 مستقل ممبران ہیں، وہ اپنی صلاح مشورہ کریں گے، جس میں امریکہ، روس، چین
اور برطانیہ اور فرانس شامل ہیں۔ یہ گفتگو جو ہے یہ بھی اسی ہفتے ہوگی۔ گویا کہ اس ہفتے اس بات کا بھی تعین ہو جائے گا کہ جب ستمبر کے پہلے ہفتے میں طالبان کی وسیع البنیاد حکومت قائم ہو تو عالمی قوتیں اس میں کیا کردار ادا کریں۔ اسی حوالے سے چین نے آج کہا ہے کہ طالبان کی حکومت اور آنے والے نظام پہ کسی قسم کی پابندیاں سود بند نہیں ہوں گی بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوں گی۔ اسی پس منظر میں آج کی سب سے بڑی یہ خبر آئی اور یہ امریکہ سے آئی۔ اخبار واشنگٹن پوسٹ نے آج یہ خبر جاری کی کہ CIA کے سربراہ ولیم برنز کابل پہنچے ہیں، جہاں ان کی ملاقات طالبان سربراہ ملا عبدالغنی برادر سے ہوئی ہے۔ یہ خفیہ ملاقات ہوئی ہے اور یہ کس مقام پر ہوئی اس تو نہیں بتایا گیا، لیکن CIA کے سربراہ کا اس اہم ترین موقع پہ افغانستان پہنچنا اور کابل میں طالبان لیڈرشپ سے مذاکرات کرنا، ان سے طویل گفتگو کرنا، پھر اس کی خبر باقاعدہ امریکہ کے اخبار میں آ جانا، یقیناً یہ آنے والے زمانے کے حوالے سے اور ماحول کے حوالے سے ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ گویا امریکہ طالبان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ پچھلے کئی سالوں سے براہ راست مذاکرات کر رہا ہے بلکہ اسے اگلی سطح پر لے جانے کی بھی تیاری کر رہا ہے۔ آج طالبان نے اپنی ایک اہم پریس کانفرنس کی اور ان کے اہم جو اس حوالے سے اسپوکس مین ہیں جناب ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے ایک بات زور دے کے کہی کہ اب 31 اگست آخری دن ہوگا طالبان میں غیر ملکی افواج کے لیے، اور کابل انٹرنیشنل رپورٹ جو کہ امریکی اور نیٹو افواج کے پاس ہے ہر صورت میں 31 اگست تک خالی کرنا ہوگا۔ افغانستان میں جاری موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس کے لیے کابل جائیں گے جہاں پر پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی ہارون رشید موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہارون رشید صاحب۔ یہ فرمائیے گا، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ آئندہ ماہ یعنی کہ سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں یہ مخلوط حکومت یا وسیع البنیاد حکومت جس میں غلبہ طالبان کا ہوگا یہ قائم ہو جائے گی، اس کے آثار نظر آ رہے ہیں اور اس کی کامیابی کے امکانات کتنے واضح ہیں اس وقت کابل میں؟ کامران صاحب بہت بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا۔ آج ذبیح اللہ مجاہد نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اپنی دوسری پریس کانفرنس کی ہے جب سے کابل پر ان کا کنٹرول آیا ہے، اور اس میں ان سے پوچھا گیا کہ حکومت سازی کا عمل کس نہج پر پہنچا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مشاورت اس کے لیے جاری ہے، لیکن انہوں نے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا کہ کب وہ اس کا اعلان کریں گے۔ کچھ اشارے پہلے اس سے آئے تھے کہ 31 اگست تک وہ انتظار کریں گے امریکی مکمل انخلاء کا، اور آج انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا، دو ٹوک طریقے سے کہہ دیا کہ طالبان جو ہیں وہ امریکی انخلاء میں کسی توسیع کے حامی نہیں ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ 31 اگست سے پہلے تک کے بعد تک افغانستان میں رہیں۔ حکومت سازی کا عمل یقیناً آپ نے پہلے بھی تجزیے کیے ہوں گے، دیکھے ہیں، طالبان کو بھی اچانک اتنی تیز رفتاری سے پورے افغانستان پر ان کا کنٹرول ہونا کا یقین شاید نہیں تھا، اور اس کے لیے کوئی تیاری نہیں تھی حکومت بنانے کے لیے۔ تو اب جب یہ 31 اگست کا انہوں نے اپنے لیے الٹیمیٹم یا ڈیڈ لائن رکھی ہے، تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ جلدی میں کوئی ایسی حکومت بنے جو آگے چل کر مسائل میں گھر جائے۔ یہ بتائیے گا کہ ذبیح اللہ مجاہد کی پریس کانفرنس سے پہلے یہ واشنگٹن پوسٹ نے خبر بریک کی، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ خبر تھی کہ اسی دوران CIA کے سربراہ کابل میں ہیں اور انہوں نے ملا عبدالغنی برادر سے ملاقات کی ہے۔ یقیناً اس پس منظر میں جو وہاں کے حالات ہیں، CIA کے سربراہ کا کابل میں ہونا، پھر ملا عبدالغنی برادر کا ملاقات کرنا، پھر اس کی خبر بھی امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں آ جانا، آپ کا اپنا بڑا وسیع تجربہ ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس ملاقات کے پس منظر میں؟ میرے خیال میں یہ کہنا تو مناسب نہیں ہوگا کہ یہ ملاقات صرف اس لیے ہوئی کہ امریکہ چاہتا ہے کہ چند دنوں کی ایکسٹینشن طالبان دے دیں وہاں پہ فوجوں کا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات درست ہے، یہ ایک مجموعی صورتحال ہے۔ آپ کا کیا اس حوالے سے سوچ ہے، معلومات ہے، نظریہ ہے؟ کامران صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پریس کانفرنس میں ذبیح اللہ مجاہد نے ایسی کسی ملاقات سے انکار کیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایسی کوئی ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے اس سے انکار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں آپ کے علم میں ہے ہارون رشید صاحب کہ اس قسم کی جو انٹیلیجنس ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ اس کی تردید کر دی جائے گی، اور یہ ایک دنیا کا معمول کا عمل ہے کہ تردید کر دی جائے گی۔ CIA نے بھی اس پہ تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے۔ تو واشنگٹن پوسٹ پہ خبر آنا اور اس انداز سے آنا تو میں اور آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ تو بھول جانا چاہیے کہ یہ خبر جھوٹی ہے۔ اب اگر یہ ملاقات جیسے کہ ہوئی ہے، اس پر آپ کی رائے کیا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟
دیکھیں ہم تو جو فریقین ہمیں بتاتے ہیں ہمارا کام ہے وہ اسی طرح من لوگوں تک پہنچا دینا. اوپینین بنانا اور خبر کی ٹھوس ہونا نہ ہونا وہ عوام پر ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اس کا فیصلہ کریں. اگر یہ ملاقات ہوئی ہے جیسے ماضی میں بالکل آپ سے اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ جب مذاکرات بھی شروع ہوئے تھے 2011 سے ان کے امریکہ کے ساتھ رابطے چل رہے تھے لیکن انہوں نے مانے جا کے 2017-18 میں. تو ملاقات اگر ہوئی ہے تو یقیناً جو امریکہ بھی ایک بہت بڑا فریق رہا ہے افغانستان میں, سب سے بڑا اس کو اس وقت مسئلہ تو یہی ہے کہ انخلاء کا عمل کیسے وہ مکمل کرے, تو اس میں ان کو طالبان کی یقیناً ضرورت ہے. آج بھی طالبان نے کہا کہ ہم یہ مانا کہ انہوں نے لوگوں کو ایئرپورٹ پر جانے کی جانب جانے سے اپنا روکنا شروع کر دیا. اگر کسی کے پاس دستاویزات ہیں تو وہ جا سکتے ہیں, اس کے علاوہ کسی کو نہیں چھوڑ رہے, اور اس کی وجہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کافی رش وہاں بنا ہوا ہے اور لوگوں کو مشکلات ہیں, اور وہ انہوں نے اپیل بھی کی ہے کہ وہ لوگ واپس آ جائیں. جہاں تک امریکہ کی بات ہے تو امریکہ کے لیے بہت اہم ہے. امریکہ نے جو وعدے لیے ہیں القاعدہ سے دوحہ معاہدے کے تحت, اب وہ چاہے گا کہ وقت آ گیا ہے کہ ان پر عمل درآمد ہو. جو القاعدہ ہے یا داعش جیسی تنظیمیں ہیں یا ٹی ٹی پی ہے, اس کے بارے میں وہ یقیناً ان سے رابطے میں رہیں گے اور پوچھتے رہیں گے کہ وہ ان کے خاتمے کے لیے یا ان کو روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. میں نے بھی ان سے آج ذبیح اللہ مجاہد سے پوچھا کہ اس طرح کی اطلاعات تھیں کہ انہوں نے القاعدہ, ٹی ٹی پی اور داعش سے نمٹنے کے لیے کوئی کمیشن قائم کیا ہے سرکاری سطح پر, تو انہوں نے اس کی بھی تردید کی اور انہوں نے کہا ایسا کوئی کمیشن نہیں بنا, ہمارے پہلے سے قوانین موجود ہیں, ہم ان کے تحت ان سے نمٹیں گے. اور انہوں نے یہ تسلی کروائی کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ دوبارہ کسی کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کی اجازت نہیں دیں گے. یہ فرمائیے گا کہ کیا روزمرہ کی زندگی ہے, 9واں 10واں دن ہے اب طالبان کنٹرول افغانستان کا, کابل ظاہر ہے کہ اس کا نرو سینٹر ہے. اس سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک تحفظ کا احساس بہت مشکل سے ہوتا تھا, ایک عدم تحفظ رہتا تھا, آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہتا تھا. پچھلے 9 دن سے اب یہ طالبان کے کنٹرول میں ہے, کاروبار, روزمرہ کے امور, ٹریفک, دفاتر, سرکاری کام, کیا اس کی کیفیت ہے آج کل؟ دیکھیں کامران صاحب, میں پچھلے 3 دن پہلے طورخم سے داخل ہوا تھا افغانستان میں اور جلال آباد میں میں نے 2 دن گزارے ہیں. آج میں کابل پہنچا ہوں. کابل میں بھی میں گھوما پھرا ہوں اور جلال آباد میں بھی میں گھوما پھرا ہوں. سڑکوں پر آپ کو معمول کی زندگی جو ہے وہ واپس آتی نظر آ رہی ہے. وہ جو ٹریفک برے جیم کے لیے مشہور ہے کابل, وہ آج ہم نے اس کا مشاہدہ کیا اور خود اس سے گزرے بھی ہم. تو یہ ایک ہے کہ جو سطح پہ زندگی ہے وہ معمول کی طرف آ رہی ہے. یقیناً میرے اس بیان سے لوگ شاید یہ کہیں کہ جی ہم طالبان کے اسپوکس مین بن کے ایسی باتیں کر رہے ہیں, لیکن بینگ اے جرنلسٹ, سینئر جرنلسٹ, آئی تھنک جو ہم نے دیکھا ہے زمین پہ وہی ہم حقائق لوگوں کو بتانے کے پابند ہیں. تو اس حد تک تو زندگی معمول پر آئی ہے, لیکن مشکلات بھی کافی ہیں. جیسے جو دفاتر ہیں وہ پچھلے 2 دن یہ ہفتے کو سنیچر کو دوبارہ کھلے تھے, تو اب دوبارہ نارمیلٹی کی طرف آ رہا ہے, سٹاف آ رہے ہیں. آج بھی کسی نے پوچھا کہ خواتین جو ملازمین ہیں ان کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی دفاتر میں, تو اس پہ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ان کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے ایک لائحہ عمل بنایا جا رہا ہے. ابھی یہ خواتین گھروں پہ بیٹھے ہیں, ان کو ہم گھروں پہ تنخواہیں دیں گے, اور جب یہ طریقہ کار جو ہے یہ طے ہو جائے گا تو پھر ہم ان کو دفاتر میں آنے کی اجازت دیں گے. تو مختلف ایشوز ہیں, مسائل بھی ہیں, لیکن جو ہم نے یہ دیکھا کہ بعض علاقوں میں معمول سے رش کم ہے. لوگ غیر ضروری طور پر بھی باہر آنے سے اجتناب کرتے ہیں. دکانیں کھلی ہیں, کاروبار اتنا نہیں ہے جتنا ماضی میں ہوتا تھا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر طالبان نے سمجھداری کے ساتھ اپنے کارڈ کھیلے تو زندگی یقیناً بہت جلد معمول پر آ جائے گی. اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ تو شہر کی کیفیت ہے, لیکن یہ بتائیں کہ جو ایئرپورٹ کی شاہراہ ہے, جو ایئرپورٹ کے قریب کا جو شاہراہیں ہے, وہاں پر تو ایک آفت کا سماں ہے. بالکل جی, میں ابھی وہاں گیا نہیں, لیکن جن ساتھیوں سے بات ہوئی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر لوگ جو جس حالت میں لیٹے ہوئے ہیں, مجھے ایک پاکستانی خاتون صحافی نے بتایا, وہ وہاں سے ہو کے آئیں, کہ خواتین کھلے آسمان تلے بغیر کسی پردے کے لیٹی ہوئی ہیں,
مردوں کے ساتھ، کیونکہ وہ دن رات وہیں ایئرپورٹ پر گزارنے پر مجبور ہیں اور واپس آنے کو تیار نہیں ہیں. تو حالات یقیناً بہت خراب ہیں. وہاں بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، شیرخوار بچے ہیں، دھکم پیل ہے. حالانکہ طالبان نے کہا ہے کہ ان کو واپس آ جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے اور اپنے ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹانا چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے اس وقت مغرب کو نکلنے کی، اس لیے اور جو غیر یقینی صورتحال ہمیشہ سے افغانستان اور پر ویسے بھی ہارون رشید صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ یہ اپرچونٹی ہے، تو یہ لوگوں کو پتہ ہے یا لوگوں کو یہ خیال ہے یا وہ نہیں جانتے کہ اس میں کتنی ویٹنگ ہوگی، کہ لوگوں کو شاید یہ خیال ہے کہ یہ جہاز جو ہیں یہ آپ کو مغرب کی طرف لے جائیں گے اگر آپ اس میں سوار ہو گئے، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی آپ امریکہ، برطانیہ یا جرمنی پہنچ جائیں گے. شاید یہ تصور یا یہ تاثر بھی جو ہے وہ لوگوں کو کھینچ رہا ہے کابل ایئرپورٹ کی جانب پورے افغانستان سے. بالکل یقیناً یہی صورتحال ہے. حالانکہ اچھی بھلی جابز والے لوگ یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں. پورے بیوروز جو ہیں اخباری اور خبر رساں ایجنسیوں کے، وہ سب کے سب چھوڑ کر جانے کو تیار ہوئے ہیں. تو طالبان کی جو یقین دہانی ہے وہ بھی ان پر کوئی زیادہ اثر انداز نہیں ہو پا رہی. ان کو پتہ ہے کہ جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ اتنی جلدی بہتر ہونی نہیں ہے، اس میں بہت ٹائم لگے گا. بہت بہت شکریہ. ہارون رشید ہمارے ساتھ کابل سے موجود تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. سے دنیا خبر کی دنیا